बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, शिया सुन्नी इख्तिलाफात में एक इंतहाई अहम मसला बाग़ फ़दक या जागीर फ़दक का है, जो कई सदियों से मौजूए बहस बना हुआ है। दर हकीकत बाग़ फ़दक या जागीर फ़दक का मसला क्या है, आज की वीडियो में आपको कुरान और हदीस की रोशनी में मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएंगी। वीडियो मुकम्मल देखने से आप बाग़ फ़दक या जागीर फ़दक का मसला समझ जाएंगे। नाज़रीन, फ़दक एक ज़मीनी रकबा है जो सऊदी अरब के शिमाल में खैबर के मकाम पर मदीना से तकरीबन 30 मील या बाज़ के मुताबिक 140 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, और ये भी कहा जाता है कि ये हिजाज मुक़द्दस का एक ऐसा किनारा है जिसमें चश्मे हैं और खजूरों के दरख्त हैं। खजूरों के दरख्तों की वजह से इसे बाग कहा जाता है, मगर दर हकीकत ये एक ज़मीनी रकबा और जागीर है। मुसलमानों के दो बड़े गिरोह यानी अहले तशय्यो और अहले सुन्नत बाग़ फ़दक या जागीर फ़दक की मिल्कियत से मुताल्लिक जुदा तारीख़ी नुक्ता नज़र रखते हैं। नाज़रीन, जगहों के नाम किसी ज़ाब्ते के तहत नहीं, अदना मुनासबात से तय होते हैं। फ़दक का नाम भी इसके पहले आबादकार के नाम से फ़दक पड़ा था। मुहक्किकीन कहते हैं, सम्मई तो बेफ़दक बिन हाम वकान अव्वलु मन नज़लहा। इस इलाके का नाम नू अलैहिस्सलाम की नस्ल में फ़दक बिन हाम बिन नू की वजह से फ़दक पड़ा, जो इस इलाके का पहला आबादकार था। फ़दक एक ज़रखेज़ बस्ती थी जो कि खैबर से 1 मील और मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 140 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये यहूदियों का मरकज़ी रिहायशी इलाका हुआ करता था। खैबर का किला और इलाका फतह होने के बाद आसपास के यहूदी इलाकों में मुसलमानों के लश्कर की धाक बैठ गई और फ़दक के रिहायशी यहूदियों ने बाहमी मशवरे से तय किया कि अगर खैबर का किला मुसलमान फतह कर सकते हैं तो फ़दक का दिफा आखिर कब तक मुमकिन है। क्यों ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होकर मुआहदा किया जाए ताकि जंगो क़िताल की नौबत न आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुआहदा किया, जिसकी बुनियादी शिक ये थी कि फ़दक का निसफ इलाका बदस्तूर फ़दक के रिहायशियों के कब्ज़े में होगा और इसकी आमदन और अजनास के वही मालिक होंगे, जबकि निसफ इलाके की पैदावार मुसलमानों को दी जाएगी। नाज़रीन, इस मुआहदे के तहत जंग खैबर के मौका पर मई 629 ईस्वी में यह रकबा इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में आया। मुआहदे के मुताबिक निसफ इलाके पर यहूद का कब्जा बरकरार रहने दिया गया और निसफ का खिराज यहूद को देना पड़ता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर तक यही सूरत हाल थी। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यहूद को खैबर से निकाला तो फ़दक के यहूदियों को भी शाम भेज दिया। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फ़दक को बतौर मीरास मांगा था, जिस पर उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हम अंबिया की कोई वरासत नहीं होती, जो माल हम छोड़ जाएं वो सदका होता है। नाज़रीन, फ़दक के हवाले से सही बुखारी और दीगर कई किताबों में मुख्तलिफ अहादीस मौजूद हैं। नाज़रीन, सही बुखारी की हदीस नंबर 4240 इस हवाले से तवील हदीस है। सही बुखारी में इमाम बुखारी लिखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास किसी को भेजा और अपनी मीरास का मुतालबा किया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस माल से जो आपको अल्लाह ताला ने मदीना और फ़दक में इनायत फरमाया था और खैबर का जो 5वां हिस्सा रह गया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह जवाब दिया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इरशाद फरमाया था कि हम पैगंबरों का कोई वारिस नहीं होता, हम जो कुछ छोड़ जाएं वो सब सदका होता है। अलबत्ता आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी माल से खाती रहेगी
اور میں خدا کی قسم جو صدقہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ گئے ہیں اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں کروں گا۔ جس حال میں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں تھا اب بھی اسی طرح رہے گا، اور اس کی تقسیم وغیرہ میں بھی وہی طرز عمل اختیار کروں گا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی زندگی میں تھا۔ غرض ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کچھ بھی دینا منظور نہ کیا۔ اس پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے خفا ہو گئیں اور ان سے ترک ملاقات کر لیا، اور اس کے بعد وفات تک ان سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہیں۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے انہیں رات میں دفن کر دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر نہیں دی اور خود ان کی نماز جنازہ پڑھ لی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک زندہ رہیں علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم پر لوگ بہت توجہ رکھتے رہے، لیکن ان کی وفات کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب لوگوں کے منہ ان کی طرف سے پھرے ہوئے ہیں۔ اس وقت انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لینا اور ان سے بیعت کر لینا چاہا۔ اس سے پہلے 6 ماہ تک انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت نہیں کی تھی۔ پھر انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا اور کہلا بھیجا کہ آپ صرف تنہا آئیں اور کسی کو اپنے ساتھ نہ لائیں۔ ان کو یہ منظور نہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ آئیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اللہ کی قسم آپ تنہا ان کے پاس نہ جانا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیوں، وہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ میں تو خدا کی قسم ضرور ان کے پاس جاؤں گا۔ آخر آپ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں گئے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خدا کو گواہ کیا، اس کے بعد فرمایا ہمیں آپ کے فضل و کمال اور جو کچھ اللہ تعالی نے آپ کو بخشا ہے سب کا ہمیں اقرار ہے۔ جو خیر و امتیاز آپ کو اللہ تعالی نے دیا تھا ہم نے اس میں کوئی ریس بھی نہیں کی، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی کہ خلافت کے معاملہ میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں لیا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی قرابت کی وجہ سے اپنا حق سمجھتے تھے کہ آپ ہم سے مشورہ کرتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ان باتوں سے گریہ طاری ہو گیا، اور جب بات کرنے کے قابل ہوئے تو فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کے ساتھ صلہ رحمی مجھے اپنی قرابت سے زیادہ عزیز ہے، لیکن میرے اور آپ لوگوں کے درمیان ان اموال کے سلسلے میں جو اختلاف ہوا ہے تو میں اس میں حق اور خیر سے نہیں ہٹا ہوں، اور اس سلسلہ میں جو راستہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھا خود میں نے بھی اسی کو اختیار کیا۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ دوپہر کے وقت میں آپ کی بیعت کروں گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر آئے اور خطبہ کے بعد علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے معاملے کا اور ان کے اب تک بیعت نہ کرنے کا ذکر کیا، اور وہ عذر بھی بیان کیا جو حضرت علی علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے استغفار اور شہادت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حق اور ان کی بزرگی بیان کی، اور فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا باعث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حسد نہیں تھا، اور نہ ان کے اس فضل و کمال کا انکار مقصود تھا جو اللہ تعالی نے انہیں عنایت فرمایا۔ یہ بات ضرور تھی کہ ہم اس معاملہ میں خلافت میں اپنا حق سمجھتے تھے کہ ہم سے مشورہ لیا جاتا۔ ہمارے ساتھ یہی زیادتی ہوئی تھی جس سے ہمیں رنج پہنچا۔ مسلمان اس واقعہ پر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ آپ نے درست فرمایا۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے اس معاملہ میں یہ مناسب راستہ اختیار کر لیا تو مسلمان ان سے خوش ہو گئے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور زیادہ محبت کرنے لگے جب دیکھا کہ انہوں نے اچھی بات اختیار کر لی ہے۔ ناظرین، یہ تفصیلی حدیث
جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ فدق کے حوالے سے کئی دوسری کتابوں میں بھی احادیث موجود ہیں اور صحیح بخاری میں دیگر احادیث بھی موجود ہیں۔ ناظرین، اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3092 ایک مختصر حدیث ہے جس میں امام بخاری لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ترکہ سے ان کی میراث کا حصہ دلایا جائے جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فے کی صورت میں دیا تھا، جیسے فدق وغیرہ۔ ناظرین، یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ باغ فدق یا جاگیر فدق کی حیثیت کیا تھی۔ فدق جنگ خیبر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ کیا گیا اور اس کے لیے مسلمانوں نے جنگ نہیں کی۔ شرعی لحاظ سے اسے مال فے میں شامل کیا جاتا ہے، یعنی ایسی جائیداد جس کے لیے مسلمانوں نے اونٹ اور گھوڑے نہیں دوڑائے اور جنگ نہیں کی۔ بعض اہل سنت اور اکثر اہل تشیع کل امامیہ فرقے مکمل طور پر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائیداد سمجھتے ہیں۔ ناظرین، اہل سنت کے نزدیک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ یعنی تحفہ نہیں کیا تھا۔ اس حوالے سے اہل تشیع قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کا تذکرہ کرتے ہیں اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، اور کہتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فدق ہبہ کر دیا تھا۔ اہل سنت کے مطابق اس روایت کے حوالے سے جو روایات نقل ہوئی ہیں ان میں عطیہ العوفہ نامی ضعیف راوی موجود ہے، اور یہ آیت چونکہ مکی ہے اور فدق تو بہت بعد میں دور مدینہ میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا، لہٰذا شان نزول کے حوالے سے بھی یہ بات درست نہیں۔ فدق دراصل مال فے سے تھا۔ تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ اگر قدرے جنگ ہونے کے بعد کفار مرعون ہو کر صلح کی طرف مسارعت کریں اور مسلمان قبول کر لیں، اس صورت میں جو اموال صلح سے حاصل ہوں گے وہ حکم فے میں داخل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں اموال فے خالص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار اور تصرف میں ہوتے تھے۔ چونکہ فدق بھی بغیر کسی جنگ و جدل کے مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا، لہٰذا اس کا تعلق بھی مال فے سے تھا۔ اہل سنت کے مطابق انبیاء کی کوئی مالی وراثت نہیں ہوتی، البتہ انبیاء وراثت میں اپنا علم چھوڑتے ہیں، لہٰذا قرآن کریم میں کہیں پر بھی مالی وراثت کا تذکرہ نہیں آیا۔ جہاں پر وراثت کا تذکرہ ہے وہ صرف اور صرف علم اور نبوت انبیاء سے متعلق خاص ہے۔ لہٰذا مستند روایات کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فدق کو بطور میراث طلب کرنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری وراثت نہیں ہوتی، جو مال ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر کے لیے ایک خادمہ مانگنے گئی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خادمہ نہیں دی، بلکہ ان کو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کا ذکر کرنے کی ہدایت کی۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت سے کوئی مال نہیں دیا، اور یہی معاملہ تمام امہات المومنین کے ساتھ فرمایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ناراض ہوئیں، لیکن امام شعبی کی ایک صحیح مرسل روایت کے مطابق وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہو گئی تھیں، لیکن امام بخاری لکھتے ہیں کہ وہ وصال تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض رہیں، یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ اس دنیا فانی سے چلی گئیں۔
नाज़रीन, यहाँ इस हवाले से बाज़ उलमा का यह भी कहना है कि सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ताहयात नाराज़गी का कौल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नहीं बल्कि इमाम ज़ुहरी का इदराज है और उनका इदराज ज़ईफ़ शुमार होता है। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से ये तवक्को कैसे की जा सकती है कि वो एक टुकड़ा ज़मीन पर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथी से तमाम उम्र नाराज़ रहीं, जिसने अपना तमाम माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ कर दिया था। कायनात की बेहतरीन खातून से ऐसी तवक्को रखना भी मनफी सोच है और इस्लाम ऐसी बदगुमानियों से मुमानियत की तलकीन देता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं इख्तिलाफ की। सही बुखारी में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद फदक की मिल्कियत पर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा हुए। फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने फदक पर अपना हक़ मिल्कियत समझा, जबकि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फैसला दिया कि चूंकि अंबिया के विरासत नहीं होती इसलिए फदक हुकूमत की मिल्कियत में जाएगा। इस पर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से नाराज़ हो गईं और अपनी वफ़ात तक उनसे कलाम नहीं किया, यहाँ तक कि उनकी वफ़ात के बाद उनकी वसीयत के मुताबिक रात को जनाजा पढ़ाया गया, जिसके बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खबर नहीं दी गई। अहले सुन्नत की कुछ रिवायात के मुताबिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बाद में सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से सुलह की कोशिश जारी रखी, यहाँ तक कि वो उनसे नाराज़ न रहीं। इस सिलसिले में अहले सुन्नत और अहले तशय्यो में पहला इख्तिलाफ है कि अहले सुन्नत के मुताबिक सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह फ़ैसला एक हदीस की बुनियाद पर दिया, जिसके मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया के वारिस नहीं होते और जो कुछ वो छोड़ते हैं वो सदका होता है। जबकि अहले तशय्यो के मुताबिक ये हदीस अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अलावा किसी ने रिवायत नहीं की और ये फैसला दुरुस्त नहीं था, क्योंकि कुरान की कुछ आयात में अंबिया की विरासत का जिक्र है। दीगर ये कि फदक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास नहीं थी, बल्कि हिबा की वजह से फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की मिल्कियत हो चुकी थी। नाज़रीन, ये हदीस अहले तशय्यो की मोतबर किताबों में अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मरवी है। नाज़रीन, इस हवाले से अहले सुन्नत और अहले तशय्यो में दूसरा इख्तिलाफ ये है कि अहले सुन्नत के मुताबिक वफ़ात तक सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से नाराज़ न थीं और सुलह हो चुकी थी, जबकि अहले तशय्यो के मुताबिक वो वफ़ात तक नाराज़ थीं और ताहयात अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कलाम नहीं किया और उन्होंने वसीयत की थी कि वो उनके जनाजे में शरीक न हों और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके जनाजे में शरीक भी नहीं हो सके। नाज़रीन, इस हवाले से अहले तशय्यो का मुकम्मल अकीदा ये है कि खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हुक्म पर फदक को सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से छीन कर बैतुल माल में शामिल किया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक हदीस, जिसे खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अलावा किसी और ने नहीं सुना, से इस्तदलाल करते हुए मुद्दई होते हैं कि अंबिया किसी चीज़ को बतौर अरस नहीं छोड़ा करते, जिस पर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि फदक को पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल से पहले ही मुझे बख्श दिया था। हज़रत सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने इस मुद्दा को साबित करने के लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम और हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बतौर गवाह पेश किया। शिया और बाज़ अहले सुन्नत उलमा के मुताबिक पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़दक हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए उस वक्त बख्श दिया था जब ये आयत व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़ा नाजिल हुई और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया गया कि हक़दार को उसका हक़ दिया जाए।
ناظرین، بعض مصادر کے مطابق سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گفتگو سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فدق پر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ملکیت کو تسلیم کرتے ہوئے ایک سند تحریر کیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سند کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے چھین کر پھاڑ دیا۔ ایک اور نقل جو اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گواہوں کو رد کیا اور فدق واپس کرنے سے انکار کیا، تو اس موقع پر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مسجد نبوی کا رخ کیا اور وہاں پر ایک مفصل خطبہ دیا جو خطبہ فدقیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبہ میں آپ نے خلافت کو غصب کیے جانے کا تذکرہ کرتے ہوئے انبیاء کے ارث نہ چھوڑنے پر مبنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو سراسر قرآنی آیات کی خلاف ورزی قرار دیا اور اس مقدمے کو قیامت کے دن خدا کی عدالت پر موکول کیا۔ اس واقعے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہوئیں اور اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ ناظرین، اس حوالے سے بعض اہل تشیع اور اہل سنت محدثین اور مورخین اس بات پر اتفاق نظر رکھتے ہیں کہ فدق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی املاک میں سے تھا، کیونکہ فدق جنگ کے بغیر مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا، اور سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور 7 کے مطابق وہ اموال جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں انہیں فی کہا جاتا ہے، جسے اردو میں مال فی کہتے ہیں، جس کا اختیار پیغمبر کو ہے کہ جس کو چاہے یہ اموال دے سکتا ہے۔ ناظرین، شیعہ مفسرین اور بعض اہل سنت محدثین کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ جب آیت وآت ذی القربى حقا نازل ہوئی کہ دیکھو قرابت داروں کو ان کا حق دے دو، تو پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ فدق حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بخش دیا۔ اہل سنت علماء میں سے جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منشور، متقی ہندی نے اپنی کتاب کنز العمال، سلبی نے اپنی تفسیر الکشف والبیان، حاکم حسکانی نے شواہد التنزیل اور بہت سی دوسری کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ باغ فدق یا جاگیر فدق سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد کہاں گیا، اور اب باغ فدق کہاں موجود ہے اور کس کی ملکیت ہے۔ ناظرین، فدق پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ملکیت میں تھا، اور آپ کی طرف سے مختلف افراد اس زمین پر وکیل یا مزدور کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ واقعہ سقیفہ بنی سعدہ کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ فدق کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، لہٰذا اسے حکومت کے قبضے میں لانے کا حکم صادر کیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی فدق اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں نہیں آیا۔ ناظرین، اس حوالے سے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے بھی فدق کی آمدنی کو انہی مصارف پر خرچ کیا جن پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں صرف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فدق کی پیداوار کو لیتے تھے اور جتنا اہل بیت کا خرچ ہوتا تھا ان کو اس سے بھیج دیتے تھے، اور جن جن کے سرکار نے وظیفے مقرر فرما رکھے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدگی کے ساتھ ان کو دے دیتے تھے۔ فدق کی آمدنی خلفائے اربعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام علی علیہ السلام سب نے انہی مصارف میں خرچ کی جن میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرچ کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے بعد بھی فدق حکومت کے پاس رہا، حتیٰ کہ
امیر معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حاکم ہوئے تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کے وصال کے بعد مروان نے فدق کے ایک سلس کو اپنی جاگیر بنا لیا، یعنی تیسرے حصے کو اس نے اپنی ذاتی جاگیر بنا لیا، پھر اپنی خلافت کے زمانے میں اپنے لیے خاص کر لیا اور فدق مروان کی اولاد کے پاس رہا، یہاں تک کہ جب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت آئی تو انہوں نے فدق کو مروان کے رشتہ داروں سے لے کر اسی حالت میں لوٹا دیا جس حالت میں رسول پاک اور خلفائے اربع رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں تھا، یعنی انہوں نے فدق کی آمدنی کو انہی مصارف پر خرچ کرنے کا حکم دیا جن پر حضور نبی کریم اور خلفائے اربع رضی اللہ تعالی عنہم خرچ کیا کرتے تھے۔ ناظرین، بعض تاریخی مصادر کے مطابق حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے باغ فدق کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد کو واپس کر دیا، لیکن یزید بن عبد الملک نے دوبارہ اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا سے اسے چھین لیا۔ عباسی خلیفہ صفاح نے اسے عبداللہ میز کو دیا، لیکن منصور نے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا۔ مہدی عباسی نے اسے ایک بار پھر اولاد سیدہ زہرا کو واپس کر دیا، لیکن موسیٰ بن مہدی نے پھر چھین لیا۔ آخر کار خلیفہ مامون نے اپنے سرکاری حکم کے مطابق فدق کو اولاد سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو واپس دے دیا، لیکن مامون کے بعد متوسل نے اس باغ کو پھر سیدہ زہرا کی اولاد سے چھین کر اسے عمر بازیار کو بخش دیا۔ عبداللہ بن عمر بازیار نے فدق میں لگائے ہوئے ان درختوں کو کاٹ دیا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگائے تھے۔ درخت کاٹنے کے بعد اس کے ہاتھ شل ہو گئے۔ بنی عباس کی حکومت کا سلسلہ ختم ہونے اور عثمانی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد پورا عربستان عثمانی حکومت کے زیر قبضہ آ گیا، اور اس علاقے کی اہمیت بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لگائے ہوئے درختوں کے کاٹ دیے جانے کے بعد ختم ہو گئی، اور تاریخ میں بھی اس کے بعد تذکرہ نہیں ملتا۔ ناظرین، موجودہ دور میں باغ فدق یا جاگیر فدق کا علاقہ کہاں واقع ہے؟ اس کے بارے میں تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ اس وقت فدق کو حرہ حتیم یا الحویت کے نام سے جانا جاتا ہے، جو حرہ خیبر کے مشرق میں واقع ہے۔ مدینہ شناسی کے مؤلف لکھتے ہیں کہ سرزمین فدق کے بارے میں کافی تلاش و جستجو میں نے کی، آخر کار اس نتیجہ پر پہنچا کہ اس وقت فدق کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے۔ اس سرزمین کو حائط کے نام سے جانا جاتا ہے جو امارات حائل کے تابع ہے، الحلیفہ کے مغرب اور زرغد کے جنوب اور خیبر کے مشرق پر واقع ہے۔ مؤلف کا کہنا ہے کہ ان ایام میں جب میں فدق کی تلاش کر رہا ہوں جو موجودہ حائط ہے، 1975 عیسوی میں یہ علاقہ 21 دیہاتوں پر مشتمل تھا جن میں 11,000 کی آبادی تھی، جبکہ خود الحائط کی مرکزی سرزمین میں 1,400 سے زیادہ لوگ نہیں رہتے تھے۔ لیکن یہ زمین کھجور کے درختوں سے بھری اور کھیتی باڑی کے لیے آمادہ سرزمین تھی، جبکہ اس کے اطراف کی دیگر تمام زمینیں خشک اور بنجر تھیں۔ حائط یعنی پرانا فدق موجودہ دور میں اپنی سابقہ اہمیت کو کھو چکا ہے، مدینہ کے کسی راستے میں بھی واقع نہیں ہے، اس لیے متروک ہو چکا ہے۔ بہرحال ایسا لگتا ہے کہ یہ علاقہ اس وقت وہاں کے رہنے والوں کے زیر استعمال ہے اور بطور عمومی سعودی حکومت ہی کے زیر قبضہ ہے، اور اس کی درآمد سے بھی اس سرزمین پر ساکن لوگ ہی استفادہ کرتے ہیں، اور کوئی خاص شخص یا کوئی خاص حکومت اس کی مالک نہیں ہے۔ ناظرین، باغ فدق کے حوالے سے مکمل تحقیق کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک طرف سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات عالی مقام و عالی مرتبہ ہے، وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتی ہیں اور فدق کے حوالے سے اپنا حق مانگتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنا حق درست نہیں مانگا، مگر دوسری طرف خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنا پورا مال رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اسلام کے لیے وقف کیا۔ ان سے بھی اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا حق غصب کیا۔
اس حوالے سے اہل تشیع کے اندر جو یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ باغ فدق کے واقعہ کو لے کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات عالی مقام و عالی مرتبہ پر لان تان اور کیچڑ اچھالتے ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ اور دوسری طرف کچھ اہل سنت کے علماء بھی ہیں جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات عالی مقام و عالی مرتبہ کو خطا پر قرار دیتے ہیں، جو انتہائی غلط عقیدہ ہے اور ایمان کی کمزوری ہے۔ ناظرین، تاریخی شواہد اور تاریخ میں جو باتیں موجود ہیں وہ مکمل اسناد کے ساتھ موجود ہیں، ان کا جھٹلانا بھی درست نہیں۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔